21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ आए और मीनार पाकिस्तान से तकरीर की उन्होंने इलेक्शन की डिमांड ही नहीं की। ज़रूरत नहीं थी। एक पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन का मुतालबा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन का मुतालबा तो तब करेंगे जब कोई डिक्टेटरशिप आपके ऊपर आएगी। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, उनके पास ये इख्तियार नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो आपका वोटर है, जो पाकिस्तान की आवाम है, 4 साल जब मियां नवाज शरीफ बाहर रहे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? आप ऐसी बातें करनी आती हैं आपको सियासत का पता नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है कि अब मियाँ आवे ही आवे और मामला तय हो गए? मैं अपनी काम से काम रखता हूँ, मुझे इन किस्म के चस्के लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे आदत है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में नूरा कुश्ती चल रही है, इनको सब पता था। अब ज़ाहिर बात है इलेक्शन लड़ना है तो कोई बयानिया तो बनाना है ना। बयानात बिलावल के हैं वो तो बिल्कुल इमेच्योर किस्म के बयानात हैं। नौजवान है, बच्चा है, बस समझ जाएगा, सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के नतीजे में मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो 2017 के किरदारों के खिलाफ उनके इदारों से वो कहेंगे। अगर मैं उनका मशवरा देने वाला हूँ तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा, इनको इनके हालत पे छोड़ दीजिए। आप समझते हैं कि इलेक्शन विद पीटीआई होने चाहिए, विदाउट पीटीआई होने चाहिए? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो कास्ट। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है। सियासत के मैदान में तो बड़े अरसे से ये दाव पेश लगा रहे हैं और मुसलसल 1985 से असम्बली का हिस्सा भी हैं, लेकिन इनकी एक इंतहाई मुनफरिद चीज़ है इनका स्टाइल, देसी स्टाइल, लाहौरी स्टाइल। हमारे साथ पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान शेख रुहैल असगर साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने वक्त दिया हमें। बहुत मेहरबानी आपकी। पहला इलेक्शन कब लड़ा और क्यों लड़ा? ये शेख रुहैल असगर की अपनी ख्वाहिश थी, हल्के वाले फोर्स कर रहे थे, या ख़ानदानी सियासत थी? मेरे दोनों सियासत मैंने शुरू किया था 79 में, और उस वक्त आप अपने फैसले नहीं करते थे। अब तो हर कोई अपने फैसले करता ना, लेकिन तब बड़े फैसला करते थे। वालिद ने फैसला किया, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, काउंसिल का, तो इलेक्शन लड़ लिया। फिर उसके बाद 83 में उन्होंने फैसला किया, फिर इलेक्शन लड़ लिया। 85 का, हाँ वो ठीक, वो हल्के के लोगों का फैसला था। कुमार साहब नहीं थे तो फिर वो इलेक्शन था गैर जमाती, उसमें हिस्सा लिया था और उसमें मैं, अल्लाह ने इज्जत दी, बस उसके बाद फिर। तो 79 और 83 वाला इलेक्शन जीते या हार गए? नहीं, वो जीत गया था। जीत गए, और वो इलेक्शन हारे भी अब तक। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर कभी ये सोचा कि नहीं, ये मेरा 88 खेल? में नहीं, फिर उसके बाद हल्के की मतलब लोगों के साथ इतना ताल्लुक था कि फिर वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हार जीत तो इलेक्शन में होती है यार, हिस्सा है उसका। अगर वालिद साहब ये फैसला ना करते तो 79 के शेख रुहैल असगर क्या करना चाहते थे ज़िंदगी तो में? काम कर रहा था उनके साथ बिजनेस में। ख़ानदानी बिजनेस था? जी हाँ। और वो किस अभी भी चल रहा है? चल रहे हैं और वो किस चीज़ का बिजनेस बेसिकली आपका ख़ानदान करता है? नहीं, वो उस वक्त कुछ और था, उसके बाद वक्त के साथ साथ तब्दील होते गए। जी हाँ। तो 79 से आज हम 2023 में बैठे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं 2024 में इलेक्शन हो जाएगा और एक ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। आज की सियासत और 79 की सियासत, फ़र्क क्या है? और 79 का जो इलेक्शन था वो किस पैनल से लड़ा था? पीएमएलएन से ही? नहीं, इंडिपेंडेंट था। 79 इंडिपेंडेंट था, 83 इंडिपेंडेंट था, 85 इंडिपेंडेंट था। ठीक है। उसके बाद पीएमएल तो बनी थी 85, समवेयर इन 85, जी जी। जब जुनेजो साहब थे, अल्लाह की रहमत करे उनको। उससे पहले तो नहीं थी ना। तो ये जो 50 बरस आपके पॉलिटिकल करियर के हैं, तब्दीली क्या आई है? पॉलिटिकल फैब्रिक में क्या तब्दीली आई है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त बड़ी वैल्यूज़ थी, एक बर्दाश्त थी, तहम्मुल था, एहतराम था। अब वो चीज़ें नापैद हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो ख्याल था कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी वक्त के साथ साथ, लेकिन गिरावट में चले गए। और ख़ास तौर पे ये पिछले दिन जो अदवार थे, शायद हम पुराने लोग हैं इसलिए हमें वो ठीक नहीं लग रहा। नई जनरेशन को शायद वो अच्छा लगता हो, अट्रैक्ट करता हो, वो जो तालीमात हैं, हमें वो नहीं दुरुस्त लगती। तो वो फ़र्क आ जाता है ना, एक जनरेशन गैप जिसको आप कहते हैं। जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन जो एक तो सियासतदान जो हल्के की सियासत करता है, जो इलेक्शन लड़ता है, और जो पॉलिटिकल लीडर होता है, वो तो हर जनरेशन से उसका राब्ता भी होता है, नहीं, जुड़ा वो भी एक होता है। हद होती है ना,
جب آپ حد کے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر میرا خیال سیاستدان کے بس کی بات. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بھی چینج آنا چاہیے، یعنی سیاستدان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہونی چاہیے اور پھر نئی لوٹ آ جائے؟ سیاست میں ریٹائرمنٹ تو میرے خیال میں شاید ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں نے تو یہ محسوس کیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی کی طرف آپ شاید اپنے آپ کو موڑتے رہتے ہیں یا کوشش کرتے رہتے ہیں بہتری کی، اور کرتے بھی رہنا چاہیے. یہ تو اس سے کرتے رہنا چاہیے، یہ ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. اور یہ خرابی تب ہوتی ہے جب کوئی غیر سیاسی لوگ آتے ہیں جن کو سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، وہ حادثاتی پیداوار ہوتے ہیں اور وہ پھر سیاست میں تھوڑا خرابی پیدا کر دیتے ہیں. بس آپ کو یقین ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جائیں گے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہے، الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے، ضروری، بہت ضروری ہے. لیکن پھر ایک سوال یہ اٹھا کہ 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف آئے اور مینار پاکستان سے تقریر کی، انہوں نے الیکشن کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. جو لیڈر 4 ضرورت سال نہیں بعد تھی، آ رہا ہے. ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی. اب دیکھ رہے ہیں آپ 4 سال بعد آئے ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑ جتنے مسائل ہیں، آپ نے انہیں کو ایڈریس کرنا تھا نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. کہ جب وہ اس ماحول کو سمجھے تو انہوں نے یہ بات پھر کہنی شروع کر دی. اور کہنی شروع کرنے سے پہلے ہی میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی تھی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جب کوئی رہنما ہو اس کو ان قسم کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کا انعقاد کرنا، الیکشن کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں ان کو سنوارنا، دیکھنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں نا یا مطالبہ کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، میرے خیال میں شاید اپنی وہ قد کو بڑا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو الیکشن کا مطالبہ نہیں کرنا نہیں. چاہیے؟ الیکشن کا مطالبہ تو تب کریں گے جب کوئی ڈکٹیٹرشپ آپ کے اوپر آئے گی، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہوں، یا الیکشن کمیشن اس پہ اپنی آرا نہ دے رہا ہو، یا الیکشن کمیشن موجود نہ ہو، تو پھر آپ یہ باتیں کرتے چلیں ہیں. اسے یوں کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو چکا ہے اس وقت میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. آپ کے خیال ہے بر وقت الیکشن ہوں گے؟ میں نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں بات یہ ایک الیکشن کے متعلق آپ کے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. کہ 90 روز میں؟ جی سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بات بھی درج ہے کہ آپ نے سینسس کروانے ہیں. اور سینسس کے بعد جب آپ سینسس کرواتے ہیں تو اس کے بعد ڈی لمیٹیشن بھی اسی کا حصہ ہے. جب لوگ شور مچا رہے تھے تو میں اس دن میں کوئی اتنا سمجھدار تو نہیں ہوں. 50 سال، نہیں 5 دہائیاں اسی وہ سیاسی بہت کلچر ضروری میں. نہیں ہوتا. آپ سیکھتے ہیں، میں تو اب بھی مطلب اس عمر کے حصے میں وہ تو بھی انسان سیکھتا ہوں. ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. تو مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں ہے، نہ میری اتنی کو عقل ہے، نہ شعور ہے. مجھے بہت بہت بڑے ترم خام بیٹھے ہوئے ہیں، عقل و شعور جن کو کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہی نکلتا ہے. تو میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. بہت بڑے وکیل ہیں جن کے نام ہیں بہت بڑے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور آپ اپنی ہٹ درمی میں قائم رہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کا انعقاد کرنا، الیکشن کو بنانا سنوارنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں دیر کا، وہ میں آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو کہ سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہونا ضروری ہے. اور ڈی لمیٹیشن کا ایک پروسیس ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ہے 120 دن، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. اب جب 120 دن مکمل ہوں گے اور وہ غالباً 28 نومبر میں جا کے ختم ہوتے ہیں، اس کے 2 4 5 دن کے بعد آپ 60 دن کا یا اس طرح کا کوئی الیکشن ہے شیڈول دیتے ہیں. الیکشن شیڈول آپ کے سامنے آئے گا. وہ بھی آپ کے سامنے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ 28 کو جب چلیں مکمل ہوگا. اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتے ہیں کہ جو سینسز ہے
وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے وہ تو ہوا اگست میں اپروو، جاتے جاتے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے حکومت میں جاتے جاتے اس کو یہ اپروو وہ کر ضروری دیا. تھا نا. لیکن اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کا تو معاملہ تھا نا، تب تو نہ سینسس کا ایشو تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ہیلے بہانے تراشے گئے کہ موسم، بارش نہیں اور نہیں انتخابات نہیں ہو سکے. نہیں دیکھیں نا، میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جبکہ 14 مئی کا ایک فیصلہ آ گیا تھا میں سپریم وہی کورٹ عرض سے. کر رہا ہوں نا. ہوں. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان تب کے، جس کا نام بندیال سم تھنگ جسٹس تھا، ریٹائرڈ عمر عطا بندیال، پتہ نہیں کیا تھا نام، میں ایسے لوگوں کو نام بھی یاد نہیں رکھتا اور نام لینا پسند نہیں کرتا چیف جسٹس جو رہے. جو گند مار کے گئے ہوں، جس کو اپنے انسٹیٹیوشن کا بھی احساس نہ ہو. تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ انہوں نے اس طرح کروائی آرڈر دے کے، جس کے غلط نتیجے کیا میں نا جی، وہ غلط تھا غلط آرڈر. کیا نا. میں وہی آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ جی چلے گا نا. جی جی جی. سپریم کورٹ بھی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا. سب اختیارات ہونے کے باوجود ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ گند اس نے مارا، ورنہ الیکشن کمیشن اور باقی متعلقہ ادارے میرے خیال میں کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اگر وہ تاریخ نہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جا کے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں آپ کی سلیکشن ڈیٹ کا سے اتفاق نہیں ہے، اور انہوں نے درست کیا. اب موقع مل گیا ان کو، الیکشن کمیشن کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے موقع مل گیا، اور وہ چلتا رہا، تاریخ دے دی. سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی تاریخ نہیں دے سکتے. اب بتائیے مجھے، اب ہوا. دیکھیں نا، جب آپ انصاف کو انصاف کی جگہ رکھتے ہیں، آپ ان انصاف کی کتابوں سے دیکھ کے چیز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے بالکل بجا کہا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے اور صدر کو اس کا اطلاع کرے. نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ نے کرنا ہے، اور ویسے ہی دیکھیں آپ، ویسے ہی انہوں نے اقدام کیا. صدر کو اطلاع کی، مطلع کیا الیکشن ڈیٹ کے متعلق، کانسنسس بلڈ اپ کیے، لوگوں سے ملاقات کی، الیکشن کی جماعتوں سے ملاقات کی، ان سے بات کی، چاہے فارمل کی. اب جو طریقہ تھا اس کو اپنایا گیا تو تاریخ آپ کے سامنے آ گئی. حالانکہ لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ شاید الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ غالباً الیکشن 90 دن یا 60 دن یا اس سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ ادارہ جس ادارے کا حق ہے، جس ادارے کو آئین نے حق دیا، وہ ادارہ فیصلہ کر رہا ہے، اور اس ادارے نے فیصلہ کر دیا. اور وہ میں نے آپ کو جو آپ نے وجہ اٹھائی تھی نا خیبر پختونخوا پنجاب اور کی، کے پی. میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ اس میں اس وقت کے اس چیف جسٹس نے گند مارا تھا. اگر نہ کرتا، ہاں اگر وہ بلا کے ان کو کہتا کہ یہ معاملہ عدالت میں آیا ہے، آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کون سی تاریخ کو آپ الیکشن کروائیں گے. لیکن انہوں نے تو بلایا نا، وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا، بلاول نہیں، بھٹو کو وزیر بلایا، اعظم عباس اور وہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دینی، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. میری بھائی، میں انہیں بالکل ٹھیک کہا، انہیں صرف الیکشن کمیشن تک میں دور رہنا چاہیے تھا، تاریخ دینے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. آپ سمجھتے ہیں وہ غلط فیصلہ تھا؟ جی، میں نے اس سے سپریم کورٹ کی بے توقیری ہوئی. آگے وزیر اعظم کا بھی کام نہیں ہے. جی، وہ ان کا بھی کام نہیں ہے. میں وہی سرچ کروں نا، ایسے تماشا لگایا گیا تھا نا، ایسے ہی ملائن کیا گیا لوگوں کو بلا بلا کے، صرف ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے. جو قاسم سوری کی رولنگ کو انہی چیف جسٹس نے، عمر عطا بندیال نے اڑایا، اور اس کے نتیجے میں پھر ووٹنگ ہوئی اور کہا کہ ووٹنگ کروائیں، وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا نا قاسم سوری نے. آپ دوسری طرف بھی آ جائیں نا، قاسم سوری کا کیس دیکھے کب سے لٹک رہا تھا. وہ اسٹے پہ تھے. تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تو ایک ہے نہیں، نا. بہرحال وہ تو ایک سیپریٹ ایشو میں ہے وہی نا. تو عرض کر رہا ہوں، یہ تو کیوں دیا گیا، کیوں کیا گیا ایسا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو میرے خیال میں نہ کریں، آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اسی پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو حلقہ بندیاں انہیں اپروو کیا، اور اس سینسس کو اپروو کیا، جس کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہونی تھی، ڈیملیٹیشن ہونی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ تو 90 روز سے آگے جا رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں کروا رہے. نہیں، میں نے وہ آپ کو کیا نا کہ ایک لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ میرے نہیں خیال کہ بچے تھے، پڑھا نہیں تھا انہوں نے، دیکھا نہیں تھا انہوں نے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اگر سینسس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہیں. یہ نہیں پتا تھا ان کو. اگر نہیں پتا تو بہت نالائکی ہے.
बेवकूफ़ी अगर नहीं पता, मतलब इतनी नॉर्मली हर किसी शख्स को जो सियासत में है उनको, मैं ये नहीं कहता कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अजबर याद है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो हर एक शिक को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें उनका तो पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए था कि उनके इस फैसले के बाद डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, और उसका एक तरीका, ठीक है ना, आप डिलिमिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को हक देंगे अपील का, आप अपीलें सुनेंगे, उनका फैसला करेंगे, उसका भी एक दिन में तो नहीं तय हो जाएगा। KPK है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, जब आप सब अपीलें सुन लेंगे उसके बाद आप फैसला देके एक लिस्ट शाया कर देंगे। अच्छा, वैसे जो पब्लिक पल्स की बात करें ना, तो पब्लिक ये कहती है, जो आपका वोटर है, जो पाकिस्तान की आवाम जिसने वोट देना है 8 फरवरी को, वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी और PMLN में नूरा कुश्ती चल रही है, इनको सब पता था, अब जारी बात है इलेक्शन लड़ना है तो कोई बयानिया तो बनाना है ना, तो आप जो बस मर्जी करते रहे, मुस्लिम लीग ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी नौजवान है, बच्चा है, बस समझ जाएगा, सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आपको लगता है कि ये सिर्फ बिलावल की सोच है, जरदारी साहब की ये सोच नहीं है, वो जानते हैं आप मामला को? बता दीजिए कोई अगर उसने बयान दिया जरदारी ने, तो अगर जरदारी साहब ने कोई बयान दिया है तो आप बता दीजिए ना उन्होंने ये बयान दिया। चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो है ना, बस मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, चेयरमैन जो हुआ, उस पर कुछ भी नहीं कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगा। और PMLN जो इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है, काउंटर उन्हें जवाब नहीं दे रही, जरूरत तो नहीं है, नहीं, कोई आपको जरूरत पता है नहीं कि आप अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके है, जरूरत नहीं लीडर। है। जरूरी है कि एक शख्स को गलती कर रहा है तो आप उस गलती की बजाय आप उस गलती का तदारक करें, उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, या उसको बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करें। और खामोशी का मतलब ये है कि आपकी इस बात को हम इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, इसको आप इस तरह लेना, तो आपने तो प्रोग्राम करना है ना। अब अगर आप मेरी सारी बातों से इत्तेफाक कर जाएंगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, नहीं, मैं तो वो चीज़ आपके फिर सामने रख अपने रहा हूँ ऑफिस में चले जाएंगे, मैं जो अपने ऑफिस में जो चला आवाम जाऊंगा। पूछना चाहते हैं। नहीं, अवाम नहीं 21 पूछना चाहती, अक्टूबर आप को चस्के लेते हैं। नहीं, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जब वापस आए, आवाम को इसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, कौन क्या कर रहा है, उनको पता है जी 8 अक्टूबर को, उनको पता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन है, 8 उन्होंने फरवरी अपनी को, पसंद का वोट देना 8 फरवरी को। 8 फरवरी को। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो आपका वोटर है, ये जो पाकिस्तान की आवाम है, 4 साल जब मियाँ नवाज शरीफ बाहर रहे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? फर्क तो पड़ा था, चाहते थे कि आए मियाँ साहब, आ गए बस। और आप लोग कहते थे नहीं आएंगे, फिर भी आ गए। तो हमें अब तो कितने बड़ी लोगों की बड़ी तारीखें दी गई। कितने लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरा होगा, ये आप बिल्कुल ये आना चाहिए सोचें। था, हम तो चाहते थे कि वो 4 हफ्ते बाद इलाज करवा के आ जाते। जो हालत थी, जो वो हरकतें कर रहा था, जो आपका चीफ जस्टिस, जैसे वो मुलजमों को अदालत में पहचानता पाकिस्तान था, का हम तो नहीं लेके आए थे। आप ही का था, और क्या था। मैं भी उतना पाकिस्तानी शेख था जितने आप हैं। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब वापस आए तो उसके बाद एक माहौल बना कि ये पता था कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये नहीं पता था कि इलेक्शन कब होंगे। चलें, अब तो डेट आ गई है, इसमें कितनी सदाकत है कि अब मियाँ आवे ही आवे और मामला तय हो गए हैं? नहीं, ये देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये कोई बंदा इस बारे में फैसला नहीं दे सकता। वक्त आएगा, वक्त पता चलेगा, ये तो इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर वो इज्जत देना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, अगर वो इज्जत नहीं देना चाहता तो कोई दे नहीं सकेगा। जैसे कोई सेटलमेंट नहीं है, यही तो कहीं बस बातचीत मुसीबत है, किसी लेवल पे नहीं होती। यही तो मुसीबत है मैं कि जानना चाहता हूँ ये चीज़, चले मेरा एक सवाल मैं है एक नहीं आम आदमी समझता, के तौर पे। मैं नहीं समझता। तो जिस तरीके से शहाना रेड कारपेट प्रोटोकॉल मिला, इस्तकबाल किया गया, आप क्या समझते हैं कि तीन दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो शख्स, तो उसको क्या प्रोटोकॉल दे दिया? अब मुझे वो कि प्रोटोकॉल नादरा फिंगरप्रिंट लगवाने एयरपोर्ट पे आ जाए। क्या फ़र्क पड़ता है? बीमार आदमी है, क्या वहाँ पे दफ्तर जाएगा? प्राइम मिनिस्टर लोग फ्रेंड दूसरे प्राइम मिनिस्टर को नहीं उसी अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया और उसके नहीं बाद जो कुछ हुआ वो 9 मई नहीं, है। तो मुझे एक बात बताएं, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? नहीं, अदालत ने ही क्या कुछ नहीं किया, स्टेट का किस तरह मजाक उड़ाया गया, ये भी आप देखें ना जरा। एक तस्वीर का एक रुख मत दिखाया कीजिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम तस्वीर के दोनों रुख डिस्कस कर लेते हैं। सत्यानाश करते हैं आप, हम तस्वीर के शेख से दोनों रुख डिस्कस कर हकायक लेते को हैं। मसक करके देते हैं आप ये देखें कि स्टेट को किस तरह बेइज्जत किया गया दुनिया की नज़रों में। कौन आप पे एतबार करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इज्जत क्या है? अगर अदालत का एहतराम दिखाने के लिए ही चले अदालत जाते, हाथा अदालत नहीं होता, आप ये मत कीजिए। अदालत के अंदर अदालत होती है। अदालत अब ये नहीं है कि अदालत अगर फंस कीजिए लाहौर में है तो चलो वोट भाई अदालत ही होगी, ऐसा नहीं होता। जहाँ से साबिक आप वज़ीर जो आज़म मर्जी करते रहें, आपका फैसला है, आप अदालत को, हैं। मैं तो सवाल रख रहा हूँ ना आपके मैं तो सामने, मैं हम कह रहा हूँ ना, अदालत है ना, अदालत जो मर्जी फैसला कर ले।
جہاں مرضی اپنا ہاتھا بنا لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں وزراء اعظم کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں فرق نہیں تھا؟ بالکل کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے ایک وزیر اعظم کو ایک جہاں پہ ملزم کو جب بایومیٹرک چیف جسٹس آف پاکستان ویلکم کرے ملزم کو, میرا خیال ہے کیا آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں؟ تو دس از ناٹ اے اسٹریٹ آگے پروٹوکول چلیے, جو پی ایم نواز شریف آگے کو ملا. چلیے, آگے چلیے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آئندہ کا آپ کا منشور کیا ہے؟ کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ بھی تو رہی نا. وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا منشور کمیٹی کا چیئرمین. نہیں وہ عرفان صدیقی صاحب ہے. عرفان صدیقی صاحب بنایا گا. اچھا یہ 2019 میں نواز شریف صاحب واپس گئے ہیں اور اس میں جو ووٹ دیا آپ نے سابقہ چیف کی ایکسٹینشن کو, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی تھا؟ نہیں, وہ وقت میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اتفاق سے میں اس دن شاید چھٹی پہ تھا یا نہیں تھا, لیکن میرا آپ نے اپنا ووٹ خیال نہیں دیا؟ نہیں, میں تھا نہیں وہاں پہ, میرا خیال ہے. تو اس وقت کی میرے خیال میں ضرورت یہ تھی, وہ ووٹ دینا, میرا خیال ہے. اس کے نتیجے میں نواز شریف باہر گئے؟ نہیں, اس کے نتیجے میں نہیں, نواز شریف تو باہر تھے. سوری باہر سے انسٹرکشن نہیں, آئیں. میں وہ اس کا نواز شریف سے باہر تھے. وہ میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت تھی. لیکن اس کے بعد مریم بی بی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہو گیا, کوئی کسی کو کوئی بات نہیں, کیا میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا ضروری ہے تماشا لگانا؟ ضروری ہے اس پہ بحث کرنا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا شیخ صاحب, ہم جب آپ کا پولیٹیکل کیریئر اور آپ جیسی جو پولیٹیکل میں ایک لاٹ ہے. آپ سے گزارش کروں, جی کوشش کیا کیجیے کہ جو چیزیں ختم ہو جائیں ان کو دفن کر دیا کیجیے. جو آنے والی چیزیں ان پہ آپ نظر دوڑایا کیجیے, میں کیسے ان کو دوڑاؤں؟ سوچا کیجیے. میں نے تو ووٹ کی عزت کو شیخ صاحب مان لیا. وہی بالکل وہی ہے, وہ بیانیہ وہیں کا وہیں ہے. وہ وہی ہے. بالکل تو پھر 100%. پھر جن 4 لوگوں کا لندن آپ میں کیا نام لیا ہے سمجھتے ہیں؟ احتساب ہوگا ان کا. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ صاحب احتساب کا مجھے پتہ کیا ڈر لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو ووٹ دیا, وہ 2013 میں وزیر اعظم بنا, اور پھر 4 سال بعد اس شخص کو جیسے بھی نکال دیا, وہ یہاں سے باہر چلا گیا. اگلی بار آنے سے پہلے وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں احتساب کروں گا, اور اگر میری گزارش سن لینا, میں پیچھے دیکھنا چھوڑ دوں, میں آگے یقین کر لوں, مان لوں, تو 4 سال بعد پھر میرے وزیر اعظم کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز سے. آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں, دوسرے کو آپ چھپا لیتے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں, آپ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک مروجہ ایک طریقہ ہے, وہ اس طریقے کو آپ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ, ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کی, یا انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, آپ اس انسٹیٹیوشن کے اس وقت جب آپ اللہ آپ کو عزت دے میاں صاحب کو, تو جو اس وقت اس کا ہیڈ ہوگا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ملک اور ملک کے عوام کو نقصان اٹھانا پڑا. ایسا ہی آپ جوڈیشل کمیشن میں ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ایک شخص کے متعلق تو اب ایک شروع ہو گیا اس کے خلاف. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں جب آپ وزیر اعظم ہوں گے آپ ایک ریفرنس دائر کریں گے تھرو پریزیڈنٹ. آپ بات سمجھیں میری کو؟ جی سپریم کو تو ایک اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. یہ جوڈیشری کا ایک وہ معاملہ تو حاضر سروس کے لیے ہے نا. نہیں, آپ کے جو ریٹائرڈ ہوں گے ان کے لیے بھی. تو مشرف صاحب کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں تو نہیں چلا تھا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پرویز مشرف کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ تھا. پرویز مشرف نے آئین کو توڑا تھا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو ملا دیتے ہیں. مارشل لا لگانا ہے, صرف آئین توڑنا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم کو نہیں, نکال دینا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کیے نہیں. آپ نے مان لی ان کی بات. نہیں, آپ سمجھے نہیں نا. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہونا چاہیے نا. ایک بندے پہ آپ الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, آپ اس کے ایویڈنس دے دیں. آپ کے پاس کوئی آڈیو ایویڈنس ہو, کوئی ویڈیو ایویڈنس ہو, کوئی ریٹن ایویڈنس ہو, تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں نا. یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ انکوائری کریں گے کہ آیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کس حد تک سچائی ہے, وہ اس کے خلاف پھر ایکشن لیں گے. چلیں 8 فروری 2024 کو الیکشن کے نتیجے میں میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے, تو 2017 کے کرداروں کے خلاف ان کے اداروں سے وہ کہیں گے. میں آپ کو گزارش کروں, اگر میں ان کا مشورہ دینے والا ہوں, اگر مجھ سے مشورہ مانگا جائے تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا
کہ آپ اپنے پوری تندہی سے, اپنی پوری توجہ سے اس ملک میں جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کیجیے, ان کو ان کے حالت پہ چھوڑ دیجیے. جب آپ یہ کر لیں, جب آپ ان معاملات کو نبٹ لیں, تو پھر آپ ان معاملات کو اٹھائیں. اس وقت لوگوں کو اپنے کھانے کی فکر ہے, اس وقت لوگوں کو بجلی کے بلوں کی فکر ہے, اس وقت لوگوں کو پیٹرول کی فکر ہے, اس وقت لوگوں کو دہشت گردی کی فکر ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے نپٹنا آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے. ترجیحات کی سب سے اونچی جگہ پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. جب یہی خدشہ رہے کہ ٹانگ کھینچ دی جائے گی تو پھر یہ کام نہیں کیسے ہوں دیکھیں, گے؟ یہ تو آپ پھر تو یہ خدشہ نہیں ہوتا حکومت میں؟ ہاں, اگر آپ اپنے معاملات کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ صرف آپ اپنی توجہ کو عوام تک محدود رکھیں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, تو میرے خیال پھر آپ کو خدشات نہیں ہوتے. اچھا یہ اچھا ایک اور میں آپ کو بتا دوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو شخص جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی طرف بھی کریں, اس شخص کی ذاتی خواہشات کتنی ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف, تو اس سے پہلے بہت سے چیف آف آرمی اسٹاف رہے, بڑی ساری حکومتیں نہیں, وہ آئے, انہوں نے اپنی سروس پوری کی اور چلے گئے, ریٹائرڈ ہو گئے. انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا, معاملات کو ایسا الجھاؤ میں نہیں ڈالا. یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنی ذاتی خواہشات. پاکستان مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ آپ نے خود پیدا کرنی ہوتی ہے بھائی, آپ کو دیتا کوئی نہیں ہے. آپ کی پارٹی 4 سال مانگتی رہی. یہ ابھی 2 روز پہلے جب میاں جویل لطیف نے پریس کانفرنس کی, سے پوچھے. اچھا پی ایم ایل این بطور پارٹی میں موقف جاننا چاہتا ہوں, میں بطور پارٹی موقف جاننا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے سینئر رہنما ہے وہ بھی. دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ نے, مطلب یہ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے؟ کیا, میں وہی تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں یہ الفاظ کیے جاتے ہیں. میں سیاست میں ہوں, مجھے تو کوئی نہیں روک رہا, میں روزانہ بلا رکھنا اپنے حلقے میں جاتا ہوں, مجھے تو کوئی نہیں روکتا. نہ مجھے کوئی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, نہ مجھے منع کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ جلسہ نہیں کرنا, تم نے یہاں پہ نہیں جانا, تم نے اس کو نہیں ملنا, تم نے ایسی بات نہیں کرنی. مجھے تو کوئی روکا نہیں جاتا. تو پھر یہ بات کہیں نہیں ہوئی جو لندن میں پارٹی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, اب کچھ دیگر بھی رپورٹ ہوئیں کہ 2017 میں جس طرح نواز شریف کو نکالا, پھر جب الیکشن ہوا تو وہ جیل میں تھے اور مریم بی بی بھی تھیں, تو وہاں تک ماحول کو لے جایا جائے, ہمارے سیاسی مخالف کو وہاں تک لے جایا جائے, اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. میں خود تھا وہاں پہ, پتہ نہیں کون یہ باتیں رپورٹ کرتا ہے, کون یہ باتیں کہتا ہے. میں میرے خیال میں 2-3 دفعہ تو میں بھی مل چکا ہوں وہاں, اور لوگوں کی موجودگی میں مل چکا ہوں. اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی, اس قسم کا کوئی ایشو آیا ہی نہیں وہاں پہ. تو جو 3-4 سال مطالبہ ہوتا رہا کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, 2018 کے الیکشن میں بھی کہا گیا کہ نہیں تھی. میں نے وہی آپ سے, میں نے اس کا جواب آپ کو دیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کا ہیڈ کون ہے. وہ تو احتساب کے معاملے میں لیول پلینگ فیلڈ جو آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے. لیول پلینگ فیلڈ تو اس کی جو اشارہ ہے وہ اسی طرف چلتا ہے, وہ وہاں کی طرف جاتا ہے, ادھر ہی جاتا ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے. مطلب یا آپ جو ریشی کی طرف سے کر لیں یا آپ دونوں اس میں کی آتے طرف ہیں. چلیں. تو میں نے وہی آپ سے عرض کیا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ہیڈ کون ہے, اس کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے یا ذاتی خواہشات کیا ہیں. اگر آپ اس وقت کے چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں, اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کرتے ہیں, تو ان کی آزاد دیکھ لیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ود پی ٹی آئی ہونے چاہیے, ود آؤٹ پی ٹی آئی ہونے چاہیے؟ میرا نہیں خیال, میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں. آپ کی رائے بھی تو ہے نا؟ بالکل نہیں, کوئی ذاتی رائے نہیں ہے اس مجھے معاملے میں. ذاتی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن معاملے میں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس کیس چل رہے ہیں ان کے, میرا کام نہیں ہے. لیکن میرا خیال الیکشن کمیشن نے بھی کہا, میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, کہ بیلٹ پیپر پہ بدلا ہوگا. تو پھر میرا مطلب میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے بغیر؟ میں بھی اس کے کیسوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے جی, مجھے نہیں پتا. ایک بندہ اگر فرض کیجئے نااہل ہے تو اس کو اس عدالت سے اس کا لینا پڑے گا, اجازت لینی پڑے گی, یا پھر نااہلی ختم کروانی پڑے گی. تو نااہلی تو میاں صاحب کی بھی ختم نہیں ہوئی. تو میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن کی طرف جا تو رہے ہیں نا, پارٹی پلان کیا ہے؟ یار کمال کرتے ہیں آپ. تو پی ٹی آئی نہیں جا رہی الیکشن کی طرف, وہ تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے کہ 18 کے الیکشن میں ایک پارٹی لیڈر جیل میں ہو, 24 میں ایک ہو؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اگر کسی نے اس قسم کی کوئی خرابی غلطی کی ہے تو اس کو ہونا چاہیے, سامنا کرنا چاہیے کیسز کا. آپ نے ایم کے ایم سے اتحاد کر لیا, پی ایم ایل این نے,
تو سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، وہ بھی سیاستدان ہیں، آج سیاست کرتے ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے، اسمبلی میں بھی اصل رول میں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا نا. بالکل نہیں، کراچی میں جو پی ٹی آئی کی سیٹیں بالکل ہیں وہ نہیں، چاہیے آپ کو؟ بالکل نہیں وہ نہیں چاہیے. بابا، بالکل نہیں ہے. یہ سیاسی، میں کہہ رہا ہوں سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگ آپس میں اتحاد کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد تھا؟ نہیں تھا. بالکل تھا. تو پھر لیکن ابھی پی ڈی ایم والے اتحاد میں آپ گرنٹر تھے. صرف واحد ایم کیو ایم وہ پارٹی تھی جس نے شہباز شریف صاحب کی گارنٹی مانگی اور پورا ایک چارٹر بنا کہ اس کے تحت ہم 16 ماہ کی حکومت میں آپ کے ساتھ چلیں گے. وجہ تھی نا ان کو، میرے خیال میں شاید کانفیڈینس نہیں تھا پیپلز پارٹی پہ، اور پیپلز پارٹیشن میں. اب پیپلز پارٹی کو وہی کانفیڈنس آپ پہ نہیں ہے، یعنی ایسا پی ایم ایل نہیں این پہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے، اس نے الیکشن لڑنا. آپ اس قسم کے بیانات تو دینے، 16 ماہ آرام سے بیٹھے رہے، منسٹریاں کی، مزہ لیا حکومت کا. اب ایک یکدم کیا خرابی آ گئی ہے مجھے نہیں تو آپ پتا. کے بھی وہاں دوست ہیں، کولیگ ہیں، جاننے والے ہیں، آپ نے بات تو کی ہوگی یار. 16 ماہ تو آپ ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے تھے. میں بالکل نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. کیبنٹ کے دوران جب تھے میرا پروگریٹو نہیں ہے نا، میری ڈومین نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں بس. آپ مشیر رہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، وزیر اعظم کے، تو کوئی محکمہ بھی تھا؟ 2 مہینے کوئی محکمہ الاٹ کیا گیا؟ جی، کیبنٹ ڈویژن تھی. کیبنٹ ڈویژن تھی آپ کا. یہ 86 رکنی کابینہ بن گئی، اتنے منسٹر. آپ دیکھیں نا، اس میں مجھے ذرا سیگریگیٹ کر کے دکھائیں کہ کابینہ ہے کتنی تھی. وزراء، اسپیشل ایڈوائزرز اور پھر اسپیشل مشیران. ایڈوائزر جو ہوتے ہیں وہ اس 5 ہوتے ہیں. کابینہ، بابا اسپیشل ایڈوائزر جو ہے نا وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. 4 ایڈوائزر ہوتے ہیں صرف. جو ایڈوائزر پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ صرف 4 ہوتے ہیں جو آئینی طور پہ ہیں، بس دیٹس اٹ. اور باقی وفاقی وزیر ہوتے ہیں یا اسٹیٹ منسٹر ہوتے ہیں. جو اسپیشل ایڈوائزر ہوتے ہیں نا وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، اور غالباً میرے پاس ان کے پاس کافی ساری امارات بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ ضروری تھا کہ سب لوگوں کو تھوڑا حصہ دے ہوتا دیا ہے جائے. کسی وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محکمے میں ان لوگوں کی ان پٹ ہو سکتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں. یہ شاید چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. وہ جو سابق وزیر میں اعظم بتا تھے، تو رہا ہوں آپ کو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بوجھ تو پڑتا نا خزانے پہ، کچھ نہیں پڑتا چاہے بابا. روپے کا پڑتا ہو چاہے لاکھ روپے کا اور پڑتا ہو. خدا کے بندے نہیں پڑتا. وہ ان کی مراد نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف بغیر طرح کے کام کرتے ہیں. وہ ایم این اے کی ان کو جو ہے وہ سیلری ملتی ہے جو ایم این اے ہوتے ہیں. باقی تو ویسے آنرری ہوتے ہیں. وہ آئندہ الیکشن میں مریم بی بی کا رول کیا ہوگا؟ وقت بتائے گا. آپ اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں کر سکتے. وفاق میں ہوں گی یا پنجاب میں ہوں گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن تو چل رہی ہوگی نا؟ بالکل نہیں ہے، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے. یہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں کون آ کے بیانات میں جاری تو فرما سوال دیتا ہے. پوچھ رہا ہوں، میں نہیں، جاننا بالکل نہیں، چاہتا ہوں. بالکل نہیں ہے کوئی ڈسکشن جہاں تک مجھے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. کرتے نہیں. یہ مریم بی بی کو کراچی سے الیکشن لڑوانے کی بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ نہیں، میرے سامنے تو نہیں ہوئی. آپ کے سامنے ہوئی تو میں کہہ نہیں سکتا. میرے سامنے نہیں ہوئی. وہ خواہش مند ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ میں نے کبھی نہیں سنا ان کے منہ سے، بالکل نہیں سنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میاں صاحب کی موجودگی میں، ان کی زیر قیادت فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. بات تو یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید میاں صاحب اس وقت وزیر اعظم خود نہ بنے، وہ کسی کا انتخاب کریں. تو کیا کریں؟ میاں نواز شریف خود وزیر اعظم شاید نہ بننا پسند کریں، وہ کسی کا انتخاب کریں. تو وہ انتخاب شہباز شریف ہوں گے یا پارٹی میں کوئی اور لیڈر ہوگا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور یہ ابھی بہت جلد ہے. آپ بتانا نہیں شیخ صاحب، 2 ماہ رہ گئے الیکشن میں. نہیں ہے، نہیں، الیکشن کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں، ابھی نہیں فیصلے ہوتے. الیکشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ پارٹی سے وزیر اعظم کون بالکل آ نہیں رہا ہوتا. ہے؟ یہ نہیں پتا ہوتا؟ نہیں ہوتا یار. سیاسی جماعتیں ایسے فیصلے پہلے نہیں کرتی. خدا کے بندے سمجھنے کی کوشش کر لو. الیکشن کے بعد یہ فیصلے ہوتے یہ ہیں. الیکشن کے بعد فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کی اصل تعداد کتنی ہے، اور اگر آپ کس کو آپ فیصلہ کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب اترے تھے پرائم منسٹرشپ سے، تو میاں صاحب نے سب کی موجودگی میں ہوتے ہوئے شاہد خان عباسی کا فیصلہ کیا تھا. جی، تو یہ فیصلہ میاں صاحب کے وہ فیصلہ کریں گے الیکشن کا. آپ چلے اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے، میاں صاحب ایک دن آپ کو فون کریں کہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ مریم بی بی کو پنجاب میں رکھا جائے یا وفاق میں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وفاق کی ٹیم میں ہو یا پنجاب کی؟ میں مشورہ نہیں دوں گا. مجھے پورا یقین ہے کہ الیکشن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. الیکشن کے بعد بھی مشورہ مانگ رہے میں ہیں؟ وہی عرض کر رہا ہوں نا، ابھی نہیں ہوگا فیصلہ. ابھی نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سینئر پولیٹیکل لاٹ ہے ان کا یہ آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد ینگ لاٹ کو سامنے آنا پڑے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے جی،
ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس حلقہ انتخاب میں لوگ کیا کہتے ہیں. لوگوں کی رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آبویسلی. اور چلیں اگر ایک الیکشن کے بعد اس الیکشن میں اگر یہ جو نوجوان قیادت ہے یہ سامنے آتی ہے تو میں یہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, سینئر سیاستدان کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ ویژن بلاول بھٹو زرداری کا ہے معاملات کے حوالے سے. اب تو گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے, وزارت خارجہ بھی دیکھی, بیرون ممالک ان کے دورے بھی رہے, رابطے بھی ہوئے. مریم بی بی انتظامی معاملات کو بڑا اچھی طرح مینیج کرتی ہیں پارٹی کے اندر, چیف آرگنائزر بھی ہیں. تو کون بہتر پروو ہو سکتا ہے؟ بیانات بلاول کے ہیں وہ تو بالکل امیچور قسم کے بیانات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی میچور سیاستدان کے بیانات ہیں, صرف اور صرف اپنے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بس. اب بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے. اب دیکھیں نا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجیے آپ کے پاس اتنی تعداد موجود نہیں ہے تو اس خواہش کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں ان کے پاس وہ تعداد موجود نہیں ہے, اب سندھ تو ان کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتا نا. اور اب جو سندھ میں الیکشن ہوگا وہ بھی شاید تھوڑا مختلف ہوگا. اس میں کیا نیا ہوگا؟ مسلم لیگ بھی انٹر کرے گی وہاں پہ. تو آپ نے یہ پلان کر لیا ہے صفا؟ میں نے نہیں پلان کیا, پارٹی نے آبویس کرنا چاہیے, اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے. اس میں بڑی دیر نہیں کرتی ویسے؟ نہیں, سیاست میں کچھ دیر نہیں. آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی تک سندھ جا کے کراچی میں ایک رات نہیں ٹھہرے. آپ کو پتا کہ میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا, کمیٹی بنائی ہوئی ہے. جی کمیٹی جا رہی ہے. جی ہاں, اور چینج بھی کر دیا, صدر بھی چینج کر دیا. ویسے یہ کیوں کیا؟ وہ تو ایک مہینہ پہلے بشیر میمن پارٹی میں بھی آئے تھے, محمد زبیر گورنر بھی رہے سندھ کے. نہیں, محمد زبیر کا تعلق نہیں ہے, میں تو پہلے بھی اس کے حق نہیں تھا. تب بھی نہیں تھے؟ گورنر بنانے کے حق میں بھی نہیں تھے؟ میں بالکل نہیں تھا. میں میری اپنی رائے ہے. جی دیکھیں وہاں کی ایک اپنی ایک سندھ کا اپنا ایک مزاج ہے, مزاج ہے, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو اس کے لیے آپ کو وہیں کا کوئی شخص جو بڑا انفلوئنشل ہو, جس کا کوئی سوشل کافی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہو, وہ آپ کو چاہیے. تو اب یہ بشیر میمن والا جو فیصلہ یہ بہتر میرے ہے خیال میں, چونکہ ان کا لیکن پارٹی کے اندر سے اس پہ تعلق وہاں پہ نا, یہ بہت بڑی کمیونٹی ہے. لیکن پارٹی جو سندھ کی خاص طور پہ قیادت ہے پی ایم ایل این کی, اس کے اندر سے ریئیکشن آ رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کون ریئیکشن کون کر رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا میرا نہیں خیال. تو ووٹ اگر نون لیگ کا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں, پارٹی میں اختلافات تو ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, فیصلوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, اس کو بڑی بات نہیں ہے. جس طرح آپ سندھ میں اپنا ووٹ بینک ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے چاہ رہے ہیں کہ ایک چینج آئے, تو پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں آپ کو ایسا کوئی ڈینٹ دے پائے کب گی؟ سے لگے ہوئے ہیں, نئی بات تھوڑی, کب سے لگے ہوئے ہیں. کبھی سنتے نہیں آپ کہ آج آصف زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے ہیں, بلاول صاحب لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہی نہیں, کیونکہ کیا کچھ نہیں. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا, جو لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہمیں نہیں ملی, کہ یہاں آپ نے آئی پی پی بنا کے تو اسے پی ایم ایل این کی بی ٹیم بنا کے تو وہاں کھلا دیں گے اور ہمیں جو ووٹ ملنا ہے وہ ادھر چلا جائے گا. ہے ہی نہیں, ووٹ ہی نہیں ان کا. پی ایم ایل این کا بھی سندھ میں نہیں ہے نا, تو آپ تو وہ ووٹ اب کیری کرنا چاہتے ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ. سندھ میں بالکل مختلف حالات ہیں. اگر آپ دیکھ لیں, تھر میں حالت دیکھ لیں, کراچی کی حالت دیکھ لیں, حیدرآباد کی حالت دیکھ لیں, سکھر کی حالت دیکھ لیں, تو لوگوں میں ایک ریزسٹنس تو ہے, اور گیپ بھی ہے وہاں پہ, چونکہ وہاں پہ کوئی حل کوئی نہیں ان کے پاس. ایم کیو ایم ایک زمانے میں بڑی اسٹرانگ تھی ان 4-5-7 شہروں میں, بلکہ اندرون سندھ بھی کافی اسٹرانگ تھی, لیکن وہ اس جو ان کا سربراہ تھا اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ خاصا ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اب چونکہ انہوں نے ری جوائن کیا اور پھر اب انہوں نے اپنا ریسٹرکچر کیا دوبارہ, تو پھر وقت تو لگتا ہے دوبارہ سے ری اسٹرکچر کر کے وہ تحریک انصاف کے اتحادی بن گئے, 3.5 سال ان کی حکومت چلائی, پھر ان کو اچانک. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 3.5 سال بھی ان سے بڑے نالان رہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ, میرے خیال ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے یا جو بات کی تھی وہ پوری نہیں کی, تو خاصے ان سے نالان رہے. اور دوسرا میرے خیال میں شاید وہ ایک خوف تھا ان کو کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں چھوڑیں گے تو ان کے ساتھ غالباً کوئی
ایسا برتاؤ کیا جائے گا جو کہ وہ شاید برداشت نہ کر سکے. تو ابھی جب ایم کیو ایم آئی یہاں پہ ملاقات بھی ہوئی میاں صاحب سے وفد کی، تو اس آپریشن کی بات ہوئی جو ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں ہوا تھا 2017 میں، 16-17 میں. مجھے نہیں اس بات کا ان کو اور گلا میرا شکوہ نہیں نہیں خیال کیا؟ میرا نہیں خیال چودھری نثار وزیر داخلہ تھے تو نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہوگی. کوئی شکایت نہیں کی انہوں نے آپ میرا نہیں خیال. سے؟ یعنی سارے جو جب ایک بات طے کرنی تھی تو اس میں شکایتیں تھوڑی لگانی تھی. تو پرانی باتیں شکایتیں تو ہوتی ہیں نا، بالکل نہیں کی میں ہوگی. اور آپ عرصے بعد پتہ چل ملے تو جاتا ہے کچھ نا آپ گلے جب شکوے تو ہوتے ہی ہیں. نہیں جب آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں نا پریس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ کیا کہہ کے آئے ہیں یا کیا بات کی ہوگی. خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے یا اس میں ٹینس ہوا ہے یا کوئی اس قسم کی بات تو سمجھ آ جاتی ہے آپ کے چہرے تو آپ سے. کا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہوئی؟ میرا نہیں خیال. اچھا، آپ بھی خیر بہت سے لوگ جا کے ملتے رہے نواز شریف سے لندن میں، آپ بھی ملے کئی دفعہ، اور شاہد خاقان عباسی ان کے آنے سے 10 روز پہلے لندن میں ملاقات ہوئی، اور 21 اکتوبر کے جلسے کے اسٹیج پر نظر نہیں آئے. یہ اس کا فیصلہ جی میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ تھے اسٹیج پہ؟ اسٹیج پہ تو ایک بڑے مختور لوگ تھے. میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ساری تھا. قیادت تھی، سینئر لیڈرشپ نہیں تھی. بالکل نہیں. وہ لیڈر تھے نا بھائی. میں لیڈر تھوڑی ہوں. شیخ روہیل نہیں اسکر نہیں میں ایک ورکر مسلسل آدمی. 85 سے اور نہیں سر میں ورکر ہوں. پارلیمنٹ کا نہیں حصہ. نہیں میں نیچے تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. جن دوستوں کو میں لے کے گیا تھا ساتھ اپنے میں ان کے ساتھ تھا بالکل 100%. آپ کو بلایا بھی نہیں گیا کہ اوپر آئیے؟ کائے کے لیے؟ وہ ایک بڑے مخصوص اور محسوس لوگ اسٹیج پہ تھے. یہ کیا ہوا کہ 16 ماہ پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مفتاح اسماعیل آپ کے وزیر خزانہ تھے اس گورنمنٹ کے، پھر انہیں 3-4 ماہ بعد رخصت کر دیا، اسحاق ڈار واپس آ گئے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے بھی جنوری 2023 میں پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وہ بھی الگ ہو گئے، ناراضگیاں ہو گئیں. یہ سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ شاید خاقان عباسی دے سکتا ہے یا مفتیٰ دے سکتا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. آپ کے ارد گرد بات تو ہوتی ہوگی نا، بالکل پتہ تو آپ کو ہے، بتانا نہ چاہیں وہ ایک الگ بات بالکل ہے. نہیں. مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے ان قسم کے چسکے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے عادت ہے. آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ شاہد خاقان عباسی کیوں ناراض ہیں پی ایم ایل این سے؟ سوری، جو وہ کہتا ہے وہ آپ کے سامنے سب کے وہ تو سامنے. کہتے ہیں کہ استقبالیہ جلسہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں وہی عرض اس کر کی رہا ضرورت ہوں نہیں تھی. ان کو یہ خیال تھا. ان کا یہ خیال ہوگا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ اس تعداد میں لوگ شاید میاں صاحب کا استقبال کرنے نہیں آئیں گے. شاید میرا خیال ہے ان کو یہ خیال نہیں تھا. اور کیا اختلافات ہیں، کیوں وہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، میرے خیال میں بارہا کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا یہ بیان پڑھا ہے کہ میاں صاحب اگر میرے لیڈر ہیں بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، ملنے جاؤں گا. لیکن ایکٹیولی پی ایم ایل این کا حصہ نہیں رہوں گا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا نا. فرق نہیں پڑتا یار. سابق وزیر اعظم آپ کی پارٹی کے، فرق نہیں پڑتا. اس وقت جب پارٹی شدید کرائسس میں تھی اور گورنمنٹ بھی، بہت فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی پارٹی میں ایک شخص سے فرق پڑتا ہے اور وہ صرف میاں نواز شریف ہے. میں وہی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ پارٹی کی روح رواں وہی ہے. سینٹر آف اٹریکشن تو میاں نواز شریف ہے وہ نا. ہیں تو ہم یہ شخصی پالیٹکس سے کب نکلیں گے؟ ہمارے جب آپ کا یہاں ووٹر نکلے گا. تو ووٹر کو تو آپ نے نکالا ہے نا. نہیں وہ اپنی مرضی کرتا ہے. وہ نعرہ خود لگاتا ہے ووٹر، میرے کہنے پہ نہیں. ووٹر کی سیاسی تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے تربیت یافتہ ہیں بڑے. ووٹر بڑا سیاح ہے. آپ کو ایسی باتیں کرنی آتی ہیں، آپ کو سیاست کا پتہ نہیں ہے. میں اس لیے تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ فیلڈ سیاست کو جانتے نہیں ہیں. جو ریئلٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. کہ ووٹر آپ کی نہیں سنتا، آپ نہیں سناتا ہے. وہ اپنی بات کرتا ہے. ووٹر انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اپنی پسند اور ناپسند بہت اچھی طرح جانتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت لی یہ غلطی تھی، یہ نہیں لینی چاہیے تھی؟ بالکل نہیں. لینی چاہیے تھی گورنمنٹ. بالکل نہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جتنے برے فیصلے تھے ان کا جو وزن تھا وہ آپ پہ نہیں گرا؟ کوئی بات نہیں. اب بہت کچھ ملک کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک میں وہی آپ کو کہتا ہوں تصویر کا ایک رخ نہ دکھایا. دوسرے رخ میں آپ اپنے کیسز معاف کروائے نا. اب دیکھیے نا ذرا. نہیں دیکھیے نا، اگر خدا نہ خواستہ اس شخص کے پاس حکومت رہتی تو آج آپ کا سری لنکا سے برا حال ہوتا. آپ تو ویسے بھی ایک نیوکلیر پاور تھے، آپ کا تو اس سے زیادہ برا حال ہوتا اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتے. تو اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا تو اس کے ریوارڈ میں اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے. کوئی کیس نہیں معاف ہوا. وہ تو بعد میں یہ آپ عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں. اور بچی اس دن سے جب عدلیہ کو جس شخص نے، جس جج صاحب نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہو، وہ آپ کو اپنی عدالت میں بلا کے آپ سے ایویڈنس مانگے گا کہ کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ یہ بات آن ایئر کہہ رہے تھے. کیسز ختم ہوئے نا، بعد میں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ریورس ہوئی تو بات نہ دوبارہ کیا کیسز کیجیے. کھل گئے. آپ فضول بات کر رہے ہیں نا.
میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر فرض کیجیے جج صاحب آپ کو بلا لیں اپنی عدالت میں، جس عدالت کے جج نے وہ کیس ختم کیا، تو آپ کے پاس کیا جواب رہ جاتا ہے اس بات کا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے صرف اتنی بات کا جواب دے دیجیے، آپ کے پاس کوئی اس کا جواب سوائے اس کے کہ آپ اپنے اس ووٹر کو جو یہ ووٹ سننا چاہتا تھا، آپ یہ سنانا چاہ میرا رہے ہیں؟ ووٹر تو نہیں ہے نا شیخ نہیں، صاحب، میرا تو ووٹر ہی نہیں ہے، آپ میں الیکشن ہی میں لڑتا. آپ سے، آپ چونکہ ابھی آپ کی عمر ہے، ابھی آپ نے بہت آگے جانا ہے، میں میں آپ نے سے آپ یہ سے کہوں سیکھ کے گا جانا ہے. کہ ہمیشہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کا چناؤ درست کیا کیجیے، بہتر رہتا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا؟ بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اس لیے کیس پوچھنا چلتا ہے چاہ رہا ہوں نا. پروسیکیوشن میں نہیں، آپ نے تو ایک بہت بڑا الزام لگا دیا نا عدلیہ پہ، آپ نے تو بہت بڑا الزام لگایا عدلیہ پہ، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر کیس پروسیکیوشن پہ چلتا ہے، آپ نے کیس کو کس طرح پریپیئر کیا، اس کیس میں کیا ایویڈنس رکھے آپ نے، اس کیس میں آپ نے کون سے وکیل کو آپ نے ہائر کیا، آپ اس کے پاس اس کے کیا کیا ایویڈنس تھے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک کیس پولیٹیکل بنیادوں پہ بنایا ہے تو آپ کیسے اس کو نکال سکتے ہیں، آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ وقتی طور پہ تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، لوگوں کی عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ شخص بالکل ایماندار تھا یا بالکل اس میں بے گناہ تھا، لیکن آپ نے کیس تو ٹھیک بنانا تھا۔ جب کیس ہی نہیں بنایا آپ نے ٹھیک، مثال کے طور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ایک کتا راضی خریدا مسٹر اے سے، اس مسٹر اے کی ماں کو وہ کتا راضی جو تھا وہ الاٹ ہوا۔ اب میں تو لاٹھی نہیں ہوں، میں تو بونا فائڈی پرچیزر ہوں، میرا تو قصور نہیں ہے، قصور ہے ان خاتون کا جن کو آپ نے الاٹ کیا۔ کیس بنتا ان پہ، مجھ پہ کیوں کیس بنایا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں تھا، اور اس لیے کہ میں اسمبلی کے اندر بولتا تھا، اس لیے کہ میں آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالتا تھا، تو آپ نے کیس بنایا، وہ کیس چل سکتا تھا۔ آپ نے میری وجہ سے 2 ڈی جی اینٹی کرپشن جو تھے ان کو چینج کیا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے، اس قسم کے معاملات کو کہنے سے پہلے آپ تھوڑی سی تحقیق کر لی کیجیے، یا پھر آپ اپنے الفاظ ایسے ادا کریں جس کے فائدہ یہ آپ کو ہوگا کہ آپ اس الفاظ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ 2016 17 18 کا عدالتی نظام اور 2023 24 کا، آپ کو زیادہ اعتماد کس پہ؟ اعتماد کی بات نہیں ہے، جو آپ بھی بائی سمجھتے ہیں بکس بات کرے بہتر گا، پرفارم کون کر رہا ہے؟ جو بھی بائی بکس بات کرے گا، جو قانون کی عملداری کرے گا، جو قانون کا اطلاق ہے، چاہے میرے خلاف ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ پرواہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو، جس انسٹیٹیوشن کو وہ سربراہ ہے، اس انسٹیٹیوشن کو عزت ملنی چاہیے۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں تاثر آنا چاہیے کہ آپ کسی شخص کو یا آپ کسی کچھ لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، ہر کوئی سمجھدار ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، تو وہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے پورے اس انسٹیٹیوشن کو برباد کر دے گا۔ آج دیکھیں نا، آج چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، آج کے چیف جسٹس، وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ جسٹس کارنیلیس کا، مسلمان نہیں تھے وہ۔ آپ کس کا نام لیں گے؟ بھگوان داس صاحب کا، مسلمان نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ اب اس چیزوں کو آپ ذرا دیکھا کیجیے، ان کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، ان کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ شاید پھر آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ بہت سے چیف آف آرمی اسٹاف آئے، اپنا ٹینیور کیا، چلے گئے، ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی، کوئی ذاتی ان کی دلچسپی نہیں تھی، کوئی ان کو شوق نہیں تھا مزید، چلے گئے۔ ان کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کی عزت بڑھی، کم نہیں ہوئی، بڑھی۔ لیکن جو 2-3 آئے، ان لوگوں نے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا۔ حالانکہ یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے نوجوان آفیسر شہید ہوتے ہیں، وہ آپ کے دشمن کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن کیا واپس کیا ہوا؟ ایک شخص کی غلط کاریوں کی وجہ سے پورے انسٹیٹیوشن کو بربادی مل گئی، تباہی مل گئی۔ اور ایک وہ زمانہ تھا جب وہ آپ ایک کے، شخص کون ہے؟ ضروری ہے، میں نے آپ کو ابھی کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو اس کی الفاظ کی پکڑ میں آپ آ جائیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نام لیتا پھروں؟ دنیا اتنی انجان نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ ہم جس پولیٹیکل گرداب کے اندر پھنس چکے ہیں، سیاسی گرداب میں،
اس سے نکلنا کیسے ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بار بار الیکشن ہو اور صاف شفاف الیکشن ہو. جیسے جیسے یہ ادارہ مضبوط ہوتا جائے گا تیسے تیسے آپ کے حالات ٹھیک ہوتا جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے نا، انڈیا کو دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. پھر میں اس پہ ایک اعتراض اٹھا لوں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو ووٹ دے کے یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو ووٹ دے کے اسمبلی بھیج دوں گا، وہ حالات کی مناسبت سے اگر اسمبلی میں کھڑا ہو کے ووٹ دے دے کہ اب کب تک ایکسٹینشن کو. کب تک یہ بھی 2019 میں ہوا نا. کچھ نہیں ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بار بار یہ جب پروسیس چلتا رہے گا ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ انسٹیٹیوشن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. کسی کو اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی مزید 25 30 40 50 سال. چلیے آپ کی آنے والی نسلیں دوست ہو جائیں گی، آپ کا ملک تو مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یعنی ابھی آئندہ حالات میں بہتری کی فی الحال کوئی امید نہیں کیوں ہے. نہیں ہے؟ آپ ناامید کیوں ہوتے ہیں؟ حیثیت مسلم میں تو ناامید نہیں ہوتا. 2024 کے انتخابات کے بعد معاشی پالیسی کو اسحاق ڈار ڈرائیو کر رہے ہوں گے. پھر دیکھیں نا، آپ وقت سے پہلے بات پوچھ رہے ہیں. ابھی وقت آنے دیجیے، جب وقت آئے گا آپ کی حکومت بنے گی، آپ حکومت میں ہوں گے، پھر آپ فیصلہ کریں گے کون ایسا شخص ہے یا کون ایسی شخصیات ہیں جو اس معاملے کو لے کے چل سکتی ہیں یا اس معاملے کو ٹھیک کر سکتی شخصیت کا نام نہیں پوچھتے، یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر کیسے ہوگی. کیا. پاکستان کی معیشت بہتر کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، جب آپ کا استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا، پھر لوگ آپ کی پالیسیز کی طرف دیکھتے ہیں. لوگوں سے مراد ہے فورن جو پاورز ہیں وہ آپ کی پالیسیز کی طرف دیکھتے ہیں. پھر میں خیر اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اس بات کا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو میاں نواز شریف پہ کافی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں، ان کی پالیسی سے اتفاق کرتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے چلنا بہتر سمجھتی ہیں. تو یہ جو ابھی پاکستان آنے سے پہلے دبئی رکے تو وہاں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں جس میں میں ساتھ تھوڑی تھا، یہ تو آپ اس سے پوچھیں جو ساتھ تھا. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کا میں خود شاہد ہوں. اب میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں تو لاہور بیٹھا ہوا تھا، وہ دبئی تھے، دبئی کس کو ملے ہیں، کس کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے. میں تو کبھی کبھی اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ آپ جیسے ماشاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں سوٹ پہن کے، کوٹ پینٹ پہن کے، اور ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار کہ یہ بات دو شخصیات کے درمیان ہوئی ہے، اور اس وقت شاید چائے لینے والا بھی جو ہے، چائے دینے والا بھی جو ہے، وہ چائے رکھ کے چلا جاتا ہے. تو یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ وہ مزے کی بات یہ ہے نا کہ باتیں بعد میں سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. کچھ نہیں، آج تک میں نے، یقین کیجیے، میں نے آج تک کسی کی بات سچ وہ ووٹ والی بات آپ نے ابھی کہہ دیا کہ اس وقت ضرورت تھی، دینا تھا، میں وہ انسٹرکشن آئیں کہ دیں ووٹ، نہیں بالکل نہیں، اور اس سے ایک رات پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے ووٹ. بالکل نہیں. آپ وہ کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بس بڑا ترم خاں سمجھتے ہیں، وہ آپ سے بات کر لی ہوگی انہوں نے اچھا بننے کے لیے کہ آپ ان کو اپنے ٹاک شو میں بلا لیں، ورنہ ایسا بالکل نہیں ہے. پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی کے قابلین نے فیصلہ کیا اور پارٹی نے اس کا فیصلہ پارٹی میٹنگ میں اعلان کر دیا. فروری 2024 میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. اور اور کام نہیں آتا مجھے بیٹا، یہی اوڑھنا پچھوڑنا ہے. کام ہی نہیں کرتا میں، سارا دن دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سن لی، کام کر لیا، رات کو ہلکے میں چلا گیا، بس. اور کیا کرنا ہے اس عمر میں. چلے، آپ کی وہ ایک بیان بڑا مشہور وائرل بھی ہوا، تنقید بھی ہوئی پنجابی کلچر کے حوالے سے. میں ذرا اس سائڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو لباس آپ پہنتے ہیں آئی لو اٹ، یہ میرے پنجاب کا کلچر ہے. آپ کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے کل پہنا ہوتا ویسے، شلوار قمیض تھی لیکن لاچا نہیں میں پہنتا. کیوں نہیں پہنتے؟ جب اچھا لگتا ہے، اچھا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی آئی لو اٹ، تو وائی ڈونٹ یو ویئر اٹ؟ آپ کمپلیکس ہیں. چلیں آگے چلیں، آپ اپنا سوال کریں. نہیں کمپلیکس نہیں، ہاں سوال کریں آپ. کمپلیکس نہیں، ہمارے مین سوال اسٹریم کریں چلتا آپ. نہیں ہے. پنجابی کو آپ نے کہا کہ یہ گالی شالی دینا پنجاب کے کلچر میں شامل ہے. یو اسٹل ایگری ود اٹ؟ لائک نہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر میں وہیں پہ آ جاؤں گا. پھر آپ کو یہ لفظ ٹھیک لگا کہ آپ کو مرچی لگے گی؟ ہاں کہہ لیجیے، مجھے مرچی نہیں لگتی. اصل پہ میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ جو آپ کی سیٹ پہ بیٹھے لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ترم ہاں عقل کے اور شعور کے مالک سمجھتے ہیں. غلط کرتے ہیں. پتہ نہیں غلط کرتے ہیں یا ٹھیک کرتے ہیں. کوئی انسان اگر غلطی کرے تو بجائے آپ تنقید کریں اس پہ، اور تنقید بھی اس طرح برے انداز میں کہ وہ شخص میرے جیسا جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ آگے کھڑا ہو جائے، جا جو کرنے کر لا، اس کی آپ درستگی کیجیے. مجھے سوائے یہ الفاظ
پوچھنے کے کہ یہ آپ نے یہ کہا، آپ نے غلط کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، کلچر کا نام لے لیا. میری درستگی کسی نے نہیں کی. بلاخر مجھے خود ہی سمجھ آئی کہ یار یہ دوسرے یا تیسرے دن میں خود ایک پروگرام میں کہا میں نے، ہاں وہ جو لفظ میں نے کلچر کا استعمال کیا تھا، دیکھیں ثقافت جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، وہ کیسی بھی ہو وہ اچھی ہوتی ہے. اچھی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ مجھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ٹریڈیشن. ٹریڈیشن بری بھی ہوتی ہیں، ٹریڈیشن اچھی بھی ہوتی ہیں. اب اگر گالی کو آپ ٹریڈیشن کہتے ہیں کہ آج یہ پنجاب کی ٹریڈیشن ہے، گالی آپ نکال کے اس کے بعد آگے آپ چل جاتے ہیں، مطلب ایک حصہ بن گیا ہوا، ایک حصہ بن گیا ہوا نا. تو میں وہ کہہ دیتا تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میری اس بات کو پکڑ گیا. توبہ. پھر میرے جیسا بندہ ویسے کھڑا ہو گیا، جو کرنا جو کر لو. اچھا جی، آپ کا یہ شکوہ بھی ہے میڈیا سے اور ویسے سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی؟ میرا کام ہے بتا دینا، کہہ دینا، ماننا نہ ماننا، اپنے آپ کو درست کرنا، وہ آپ کی مرضی. آپ کی جو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات سخت الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. یہ لگتا ہی ہے کہ مزاج سخت ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ غلط بات برداشت نہیں کرتا میں. اور غصے کے بھی تیز ہیں کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس سے زندگی میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کہ ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھیں؟ میں نہیں ڈپینڈ کرتا ہے میں غصہ کس بات پہ ہو رہا ہوں. خام خام میں تو غصہ نہیں ہوتا نا، کس بات پہ ہو رہا ہوں. کوئی اگر بات نہیں مان رہا، کوئی بندہ مر رہا ہے اور اس کو آپ دیکھ نہیں رہے، اس کو اٹینڈ کو نہیں کر رہا، تو کیا میں پیار سے بات کروں گا؟ ایک دفعہ کروں گا، دو دفعہ کروں گا، تیسری دفعہ میں پھر غصے سے بات کروں گا. تو یہ جو مزاج میں تلخی آئی، یہ سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے، حالات کے بہتر نہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئی یا جوانی کے دور سے بھی ایسا ہی تھا؟ وہ عادت ہے، باپ سے ورثے میں ملی گئی. وراثت میں بھی چیز ملی گئی. تو پھر جوانی میں کوئی پیار محبت بھی رہی؟ شادی جو کی وہ پسند کی تھی؟ پسند کی شادی تھی؟ بیوی میری. آپ نے پوچھا پیار محبت، میں نے کہا بیوی میری. یار نہیں، وہ مجھے شادی پسند میں کی نے ہے. آپ کا سارا ہی ختم ہی کر دیا یار. آپ کے سوال کو میں نے سمیٹ دیا. چلے. بیوی ہے میری، پچھلے 50 سال سے بیوی ہے. اور کامیاب شادی کا راز کیا ہے؟ 50 سال سے بیوی ہے میری. راز کیا ہے؟ وہ مان لیتی میری ہر بات. اور آپ؟ نہیں، میں نہیں مانتا. نہیں مانتے تو یہ کریڈٹ مان لیتا تو ہوں. پھر نہیں، پھر یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا. 100%. بس ایک بات اسی نہیں مانی میں نے، یہ جو لباس پہنتا ہوں. اچھا، وہ اس کے خلاف ہیں؟ ہاں، وہ مناسب وہ چاہتی ہیں اب سوٹ بوٹ پہنے. ہاں، وہ پڑے ہوئے ہیں سارے. یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ لیکن اس کے ساتھ جب جاتا ہوں نا تب پہن گیا تو پھر میں وہ پین کوٹ یا شلوار نہیں پہنتا. تو چاہے بندہ جتنا بھی طبیعت کا تلخ ہو، بیوی سے ڈرتا ہی ہے. نہیں، ڈرنے والی بات نہیں ہے. میرے ساتھ میرا ساتھ دیا، میرا اس نے بہت ساتھ دیا میرا اس نے. سیاسی کیریئر میں مشکل وقت کب آیا؟ جب کبھی بیٹھ کے یہ سوچا ہو کہ بس یار اب نہیں کرنا؟ مشکل وقت میں مشکل وقت سمجھتا نہیں ہوں. اتنے مشکل وقت دیکھ لیں کہ اب مشکل وقت لگتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی ایسا موقع جہاں پہ آپ کی وائف نے اس طرح ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا ساتھ اس پہ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ. بچوں کی پرورش کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اسی کو. انہیں کو. آپ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے؟ نہیں، اب بچے میرے کون سے چھوٹے ہیں یار، ان کے بچوں کی مطلب شادیاں بڑے ہو ہو گئے آپ کے تو ماشاءاللہ پوتوں کی بھی آئے گا، پوتے کی بھی شادی. جی میں وہ یس کر رہا ہوں، تو ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی. میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو زیادہ ٹائم پھر ہلکے میں گزرتا ہے، سارا دن وہیں پہ. اور بچے بھی سیاست میں کوئی ہے؟ بڑے والا خرم صاحب؟ جی وہ ہے. آپ کے بعد اسی حلقے کو وہی دیکھے. کوشش کر رہا ہوں اس کو ابھی فروری میں الیکشن لڑیں گے اپنے نیچے الیکشن لڑانے کے لیے. اب جب کام ہی یہ کرنا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے، پھر یہی کرے جب تک. اب دیکھیں نا، مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی 70 سال ہو گئے. 71 سال میری عمر ہے، 70 سال ہو گئے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے اس حلقے میں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ میری ان کے ساتھ تیسری جنریشن کے ساتھ میرا تعلق ہے، دادا، بیٹا، پوتا. اب کہاں جاؤں؟ اب میں چھوڑنا بھی چاہوں نا تو وہ چھوڑنے ہی نہیں. اب تو میرے خیال میں شاید جب سانسیں چھوڑیں گی تو پھر ہی چھوٹے گا. چلیں، وہ جو غالباً 85 کا الیکشن تھا وہ تو حلقے نے آپ کو کہہ کے لڑوایا اور انہوں نے کہا. اس کے بعد بھی کوئی موقع ایسا ہے جب آپ نے کہا کہ میرا بیٹا یا کوئی اور لڑ لیتا ہے، میں نہیں لڑوں گا؟ 2002 میں ایلیجیبل نہیں تھا، وہ لڑا تھا الیکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں موروثی سیاست ہے اور کس حد تک ہے اور ہونی چاہیے یا نہیں؟ موروثی سیاست وہی کرتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے. جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے موروثی سیاست کیسے کرنی؟
نہیں، یہ ہونی چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ سے بہت آگے چلا جاتا ہے, لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اب میرا بیٹا جو ہے بہت کول مائنڈیڈ ہے, بہت سافٹ ہے, بہت کول ہے, شاید اپنی ماں کی طرح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ان کے پولیٹیکل کیریئر میں؟ وہ میرے سے بہت آگے ہے. تو آپ مشورے دیتے ہیں انہیں یا وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں؟ وہ دیتا ہے مجھے. تو مان بھی لیتے ہیں. ہاں, جو اچھی باتیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ماننی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ شیخ رحیل عسکر موجود تھے اور ہم نے کوشش کی کہ ہر وہ سوال جو ہمارے ذہن میں تھا, جو آپ کبھی کبھار پوچھتے ہیں, وہ سب ان کے سامنے رکھیں. کچھ نوک پلک بھی رہی, کچھ غصہ بھی کیا, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 8 فروری 2024 کو کس کو اور کیوں ووٹ دینا ہے. لیکن ووٹ ضرور دیجیے گا.